पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछली 2 दिहाइयों से अफगानिस्तान में जो अमेरिका एक नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे था, वो प्रोजेक्ट एक दिन में फेल हो गया और कल काबुल जो अफगानिस्तान का कैपिटल है वो तालिबान के कब्जे में आ गया। 20 साल के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने खर्च किए, अफगान नेशनल आर्मी को रेस किया, वो सारा का सारा जो भागने के मनाजिर नजर आए वो बिल्कुल उसी तरह के थे जैसे वियतनाम से अमेरिकी फौज हारने के बाद भागी। लेकिन अमेरिका जब वहां से भागा था तो फिर स्केपगोट भी तलाश कर रहा था। क्या इस दफा भी स्केपगोट्स तलाश किए जाएंगे और जो मवाजने हैं वो किस तरह से मवाजना बनेगा मुख्तलिफ इवेंट्स का? सवाले से नाज़रीन मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैकेनिक्स ऑफ हिस्ट्री इसको कहा जाता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं अदील राजा, अगर इसको आप फुल स्क्रीन चला दें तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि ये पेरिस में एक आर्ट वर्क है जिसको मैकेनिक्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये पहिया चल रहा है और आप देखते हैं कि इस पे मुख्तलिफ जो आर्टिफैक्ट्स हैं, एक शख्स गिरता है, बाकी 2 आगे पीछे वाले अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन एंड पे आखिर में कोई भी नहीं पहुंच सकता और ये पूरा पहिया इसी तरह घूमता रहता है। इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं मैकेनिक्स ऑफ हिस्ट्री की, और मैकेनिक्स ऑफ हिस्ट्री को अगर आप गौर से देखें तो हमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वो मशहूर कॉल भी याद आता है कि तारीख का अलमिया ये है कि तारीख से हम सबक नहीं सीखते। अगर अफगानिस्तान की नाज़रीन तारीख पे नज़र डाली जाए तो बरतानिया तकरीबन 1839 से 1842 उन्होंने कोशिश की कि अफगानिस्तान पे कब्जा किया जाए, ब्रिटिश एम्पायर एट द पीक ऑफ इट्स पावर, लेकिन वहाँ से बरतानिया को जाना पड़ा और फिर बरतानिया का उसके बाद एक डाउनफॉल का सिलसिला शुरू हुआ, एक सुपर पावर से ग्लोबल बिग पावर तक रह गया। उसके बाद अफगानिस्तान में एक और कोशिश की गई और इस दफ़ा कोशिश थी सोवियत यूनियन की तरफ से 1979 से 1989 तक, और उसके बाद अफगानिस्तान से जब इनखला हुआ यूएसएसआर का तो पीछे सिर्फ रशिया रह गया। 2001 से लेके 2021 तक 20 साल तक अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान में एक दफ़ा फिर अपना रूल कायम करने की कोशिश करते रहे, और जो हमने मनाजिर देखे कि विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट, एक गोली चलाए बगैर तालिबान काबुल में एंटर हुए, दाखिल हुए और अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बाकायदा उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और अफगान सदर अशरफ गनी वहां से फरार हो गए। आज दुनिया भर के आप इंटरनेशनल अखबारात उठा के देख लें, सबकी टॉप हेडलाइन यही है कि अफगानिस्तान फॉल्स टू तालिबान, तालिबान कैप्चर काबुल, स्टनिंग यूएस एज अ 20-year एफर्ट अनरेवल्स इन डेज। न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई भी आप दुनिया का अखबार उठा लें, आज तमाम दुनिया के अखबारात में यही हेडलाइन है। लेकिन अगर आप दिसंबर 2001 की वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन उठा के देखें नाजरीन, तो आपको पता लगता है कि तारीख का पहिया घूमता किस तरह से है। और दिसंबर 2001 की हेडलाइन थी वॉशिंगटन पोस्ट की, तालिबान प्लीज अफगान कैपिटल। तो जो मैकेनिक्स ऑफ हिस्ट्री का आर्ट वर्क पेरिस में है वो हमें अफगानिस्तान के केस में होता हुआ भी नजर आता है बाकायदा तौर पे। और अगर वियतनाम की ही मिसाल ली जाए तो अमेरिकी सदर जो बाइडन से सवालात भी हुए कि इसका कोई आपस में कंपैरिजन है या नहीं, उन्होंने तो कहा नहीं। लेकिन जो आप हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं नाजरीन, इसमें बाकायदा वही आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं जो वियतनाम के बाद दोबारा से अमेरिका को हॉन्ट करेंगे कि किस तरह से काबुल में अमेरिकी सफारतकारों को हेलीकॉप्टर से निकाल के भगाया गया, अफगान काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहां से उनका इनखला फाइनल स्टेज में हुआ। ये एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। और जो मनाजिर हमें अफसोसनाक मनाजिर काबुल एयरपोर्ट पे देखने के लिए नजर आए, वो आपको एक डेस्परेशन भी नजर आ रही है कि किस तरह से ये यूएस एयरफोर्स का जहाज है और अफगान इसके साथ लटक रहे हैं, भाग के कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी एक को वहां पे जगह मिल जाए। और 1-2 अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि इस जहाज के साथ थे और थोड़ा आगे जहाज जाता है तो गिर के उनकी हलाकत हो गई। ये मंजर, अगर आपको 9/11 का मंजर याद हो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था,
تو بڑے افسوسناک کا یہ ویژولز ہیں 9/11 سے لے کے 2001 تک. اور پھر اگر آپ دوبارہ میکینکس آف ہسٹری کو دیکھیں تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ تاریخ کا یہ پہیہ چلتا رہتا ہے اس افسوسناک طریقے سے. کیا افغانستان میں ایک نئی بگ پاور گیم ہوگی, ایک نئی پراکسی جنگ ہوگی, یا بالآخر افغانستان کو امن ملے گا؟ اس حوالے سے ناظرین آج پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. پاکستان میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی. وفاقی وزراء اس میں شریک تھے, تینوں سروسز کے مسلح افواج کے چیفز وہاں پہ موجود تھے, ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے, اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس اجلاس کو بریفنگ دی. اور جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, ان دونوں کا ایک بیک ڈور کردار بھی ہے. بیک چینل ملٹری ڈپلومیسی کافی ایکٹیولی انہوں نے پرسیو کی, اور ہماری اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ صاحب نے کابل کے کئی دورے کیے, وہاں پہ ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتیں کی, عبداللہ سے ملاقاتیں کی, اشرف غنی سے ملاقاتیں کی, اور باقاعدہ طور پہ جو امن مذاکرات ہیں اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. جنرل باجوہ اس پیسفل امن قائم کرنے کے لیے باقاعدہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کنونس کرتے رہے, برٹش ملٹری آفیشلز کے ساتھ, یو ایس ملٹری آفیشلز کے ساتھ, نیٹو کے آفیشلز کے ساتھ باقاعدہ انگیجمنٹس رہیں. ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ فیض حمید کی کچھ ایکسٹرا دوڑیں بھی لگیں. دوحہ کی ہماری اطلاعات ہے کہ انہوں نے 60 کم از کم دورے دوحہ کے کیے, اور افغان طالبان کی جو بات چیت چل رہی تھی انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس میں کلیدی کردار ادا کیا. اور کابل کے, افغانستان کے کم از کم 18 سے 24 2 درجن کے قریب خفیہ دورے تھے ڈی جی آئی ایس آئی کے کہ جناب امن وہاں پہ کیسے قائم ہو. اور کل جو ایک ہم نے ٹرانزیشن دیکھی, اشرف غنی کا استعفیٰ ہوا, اس میں شاید امریکہ بھی آن بورڈ تھا, اور یہ وہ ملٹری ڈپلومیسی کے کانٹیکس سے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ عمل میں آیا کہ وہاں پہ وائلنس نہیں ہوئی. نہیں تو کابل میں اشرف غنی صاحب کے جو ارادے تھے, اس سے پہلے جب اطلاعات آ رہی تھی کہ استعفیٰ دے دیں گے تو انہوں نے باقاعدہ امریکنز کو کہا تھا میں قوم سے خطاب کروں گا اور اس میں اپنا استعفیٰ اناؤنس کروں گا, لیکن پھر اس سے وہ مکر گئے تھے. اور پھر جب کابل میں طالبان انٹر ہوئے تو امریکنز کے کہنے پہ استعفیٰ دے کے راہ فرار اختیار کی. وہاں سے کیا کچھ افغان پریزیڈنشل پیلس سے ملا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. این ایس سی کا آگے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے. ایران, کیا اب بات چیت میں ایران کو ایک کلیدی کردار دیا جا سکتا ہے, ایران کو انوالو کیا جائے گا, امریکہ کیا اس کو ایکسیپٹ کرے گا تاکہ افغانستان میں امن آ سکے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کا, دفاعی تجزیہ کار ہیں. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب, سفارتکار ہیں, وسیع تجربہ رکھتے ہیں, اور امریکہ میں جو پالیسیز چل رہی تھی دنیا کے مختلف ممالک میں اب آگے کیا ہوگا اس سے بھی آگاہی رکھتے ہیں. ناظرین, 2 ٹریلین 2 کھرب ڈالر وہاں پہ خرچ کیے گئے افغانستان میں. اب آگے وہاں پہ امن کیسے ہوگا؟ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو جب ڈی جی آئی ایس آئی نے بریفنگ دی تو اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک آل انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ, تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں افغانستان کے وہ امن کے لیے کام کریں گے. پاکستان اس پہ اپنا نیوٹرل سٹینس برقرار رکھے گا. جو رول آف لا ہے, قانون پہ عمل درآمد, اس کو انشور کیا جائے. تمام سٹیک ہولڈر سے یہ اپیل کی جائے گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی دہشت گرد افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کر سکے, اور بنیادی انسانی حقوق ان کے باقاعدہ طور پہ خیال رکھا جائے. جلیل عباس جیلانی صاحب, آپ سے گفتگو آغاز کروں گا. افغانستان میں اب ایک ٹرانزیشن ہو گئی ہے. جو بائیڈن, انہوں نے رات بھی اپنے تقریباً 12:30 بجے کے قریب اپنی قوم سے خطاب بھی کرنا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں جو بائیڈن کو سی آئی اے, یو ایس انٹیلیجنس سروسز وہ اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکیں کہ اتنی جلدی کابل کا ٹیک اوور ہو جائے گا, اور یو ایس پریزیڈنٹ نہ صرف جو بائیڈن بلکہ جارج بش سے لے کے جو بائیڈن ایک ناکامی کی صورتحال, رانگ انالیسز, رانگ انفارمیشن, تاریخ سے باقاعدہ طور پہ کچھ پتہ نہیں, اس طرح سے آ کے افغانستان میں ایک ناکامی کا انہیں سامنا کرنا پڑا؟ ارشد صاحب, تھینک یو سو مچ. ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میکینکس آف ہسٹری کی جو آپ نے مثال دی
وہ بہت ہی خوبصورت مثال تھی اور افغانستان کے حالات و واقعات پہ بالکل صحیح وہ بیٹھتی ہے یہ مثال۔ افغانستان پچھلے 40-50 برس سے جس کرب سے گزر رہا ہے، خاص طور پہ وہاں کے عوام، وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی افسوسناک ایک عمل ہے، اور وہ نہ صرف ہماری سپورٹ کے مستحق ہیں، ہماری ہمدردیوں کے بھی مستحق ہیں۔ تو ایک سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ ان کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کرتے ہیں، اور ان کو دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک سٹیبلٹی آئے اور ان کے لیے ایک پیسفل ایک پروسیس ہے اس کے عمل سے وہ گزریں۔ آپ نے جہاں تک بات کی جو امریکی انتظامیہ کی، وہاں کے تھنک ٹینکس کی، وہاں کی جو عسکری قیادت تھی اور ان کی اسیسمنٹ کے بارے میں بات کی، تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ جتنی بھی پروجیکشنز تھیں وہاں کی تھنک ٹینکس کمیونٹی کی، وہاں کے میڈیا کی، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی، چاہے وہ انٹیلیجنس کمیونٹی ہو، وہ افغانستان کے بارے میں سب غلط ثابت ہوئیں۔ اور میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ جس بات کو وہ صحیح سمجھ رہے تھے اور ہم پاکستان میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، آج اس کی بھی ایک ونڈیکیشن ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب فارن سیکرٹری تھا اس وقت میں جنرل کیانی کے ساتھ کئی دفعہ مجھے وہاں کی عسکری قیادت کے ساتھ اور ان کی باقی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ ایز اے میٹر فیکٹ اس زمانے میں ہمارا ایک ہائی لیول ڈائلاگ ہوا کرتا تھا جس کا امریکہ کے ساتھ جس کا میں حصہ تھا، اور وہاں پر بارہا جنرل کیانی نے اور ہم سب نے ان کو یہ بتایا، امریکی جو انتظامیہ کو اور وہاں کے تھنک ٹینکس کو، کہ یہ مثلا مثال کے طور پہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فوج کریٹ کر رہے ہیں جو کہ افغانستان کو ڈیفینڈ کرے گی، یہ فوج جو سی ہے، جنرل کیانی کا موقف یہ تھا کہ یہ فوج جب ایک کریٹ کی جاتی ہے تو اس میں کئی سال ہا سال کی محنت شامل ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ اس کا اثر رسوخ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بارہا ان کو کہا گیا کہ یہ والی جو فوج آپ کریٹ کر رہے ہیں، یہ چوری کھانے والی فوج تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ لڑنے والی فوج نہیں ہوگی، اور جب بھی کبھی افغانستان کے اوپر کوئی ڈیفینڈ کرنے کا کوئی موقع آیا تو افغانستان کی فوج وہ بالکل ڈیفینڈ نہیں کر پائے گی۔ اب جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن سے 48 آورز کے اندر تمام کا تمام افغانستان وہ بغیر ایک، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بلٹ فائر کیے ہوئے، وہ سب نے، نہ صرف فوج نے سرنڈر کیا، طالبان نے تمام افغانستان کے اوپر ان کا ایک کنٹرول ہو گیا۔ اب لیکن اس کے لیے اس کی چند وجوہات بھی ہیں۔ میرے خیال میں ایک چیز جو کہ سب نے مس جج کی، اور وہ یہ تھی کہ جو طالبان تھے ان کو میرے خیال کے مطابق ایک عوامی تائید حاصل تھی، اور جس کی وجہ سے، اور عوامی تائید کے بغیر جس قسم کی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے پچھلے 2 دنوں میں، وہ شاید وہ ان کو حاصل نہ ہو سکی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک افغانستان ایک بڑے سنگین ایک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان میں ایک سٹیبلٹی آئے، وہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ، جس طریقے سے آپ نے کہا اور جس طریقے سے آج کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ ہوا، کیونکہ یہ تو پاکستان کی ہمیشہ سے یہ ایک پوزیشن رہی ہے کہ افغانستان میں جو امن و امان اور سٹیبلٹی صرف اس صورت میں آ سکتی ہے کہ وہاں پر ایک انکلوسیو ایک سیٹ اپ ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت بالکل 2019 میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا، میں صرف یہ یاد کرا دوں، آپ نے جنرل کیانی کا ذکر کیا، اور پاکستان کی جو کنٹینیوٹی آف ہسٹری ہے، جنرل محمود جب اب ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں جو اس وقت کے DGISI تھے، 2001 کے بعد امریکہ بپھرا ہوا تھا، اس وقت جنرل محمود نے بھی، لیفٹیننٹ محمود DGISI نے یہی بات کی تھی۔ پاکستان کے متعدد آرمی چیف یہی بات کہتے آئے ہیں، اور کنٹینیوٹی آف ہسٹری، میکینکس آف ہسٹری میں جنرل باجوہ نے 2019 میں جو بات کی تھی وہ کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے کوششیں کی ہیں اور آگے بھی جاری رکھیں گے۔ موجودہ افغان مفاہمتی عمل میں ہمارا بھرپور تعاون ہماری سوچ کا عکاس ہے، اور یہ کہ تنازع کے تمام فریقین کی شرکت اور اتفاق راہی سے افغان قوم کے لیے امن، سلامتی، خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ پیس پروسیس کی حمایت کی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ کی سرگرم سفارتی کوششوں کی وجہ سے آج امن کی منزل نزدیک نظر آ رہی ہے۔ اس عمل کے حتمی نتیجے پہ پہنچنے تک ہمارا با مقصد تعاون جاری رہے گا، کیونکہ افغانستان میں امن پاکستان میں امن کی ضمانت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور آج کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے
کہ جو بات چیت کا بہترین وقت تھا وہ اس وقت تھا جب امریکہ اور نیٹو افواج پوری سٹرینتھ کے اوپر افغانستان میں موجود تھے. پوزیشن آف سٹرینتھ کے ساتھ طالبان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے وہ اپرچونٹی اس وقت بھی جب پاکستان کہہ رہا تھا مس کی تھی. اور ہمارے سابق سفیر ڈپلومیٹ جس طرح جلیل عباس جیلانی صاحب بتا رہے ہیں، یہی بات غالباً جنرل کیانی نے جنرل اعجاز اعوان صاحب امریکنز کو بتائی تھی. ایک 14 پیجر دیا تھا جس میں یہ ساری چیزیں منشن تھیں، لیکن ہمیں سیریسلی شاید کوئی نہیں لیتا ود آل دا ایکسپیرینس جو ہمارا ہے. اور ہمیشہ ہماری باتیں صحیح ہوئیں، امریکنز کی ہمیشہ ان معاملات پہ آ کے اسیسمنٹس غلط ثابت ہوئیں. یس، تھینک یو ویری مچ. ارشد، پہلی بات یہ ہے کہ جنرل کیانی نے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جلیل صاحب نے بھی بات کی ہے، پریسائزلی انہوں نے 4 چیزیں ایڈمرل ملن کو کہی تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان ہیز ڈیوارڈ مینی پارٹس اینڈ اٹ ول ڈیفائی یو وکٹری ایز ویل، سو بیٹر سٹ ڈاؤن اینڈ پلان یور ایگزٹ. جس پر انہوں نے جواب یہ دیا کہ وی ول ڈیفیٹ دیم فرسٹ اینڈ دین وی ول ریز این آرمی، افغان نیشنل آرمی، جو افغانستان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گی. اس کے جواب میں جنرل کیانی نے کہا کہ جو فوج آپ ریز کریں گے، اف یو ہیو دا ریسورسز، تو آپ فوج تو کھڑی کر لیں گے 3 سے 4 سال میں، لیکن آپ کو 40 سالہ تجربہ رکھنے والا جنرل چاہیے جو 3 سے 4 لاکھ کی فوج کو کمانڈ کرے گا. وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ اور جس دن آپ نکل جائیں گے، دس آرمی ول میلٹ اوے اینڈ جوائن دیئر وار لارڈس، کیونکہ افغانستان 3.5 لاکھ لارج آرمڈ فورسز کو سسٹین کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں رکھتا. لیکن وہ یہ سننا چاہتے نہیں تھے کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو وہ نیریٹو جو لے کر آئے ہیں کہ وی ول اسموک دیم آؤٹ، وی ول ڈیسیمیٹ دیم، وہ اسی پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. اگر میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک تو جو فورسز کا آپ نے کہا، اور ہم بارہا بتاتے رہے، جو بائیڈن سے ابھی یہ سوالات ہوئے کہ جناب طالبان ٹیک آن انیویٹیبل لگ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، 8 جولائی کی بات چیت ہے، افغان آرمی کے بارے میں کیا سوال جواب ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں. Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. جنرل اعجاز اعوان صاحب، یہ پیسے دے کے فوجیں بنتی ہیں، اور صحیح رپورٹس جا رہی تھی جو بائیڈن کو افغان آرمی کے بارے میں، جبکہ آپ نے کہا جنرل ملن کو باقاعدہ طور پر جنرل کیانی بتا چکے ہیں، جلیل عباس جیلانی صاحب نے یہی بات بتائی کہ ہم 12 امریکیوں کو بتائے تھے. ابھی تک ڈارک میں یہ لوگ بیٹھے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. اور اگر ذرا مناظر چلائیں کابل میں جس طرح انٹر ہو رہے ہیں، طالبان انٹر ہو رہے ہیں اور افغان فورسز میلٹ ڈاؤن ہو گئیں جس طرح کہ پریڈکٹ کیا گیا تھا، تو یہ سی آئی اے کی اسیسمنٹس تھیں اس حوالے سے، وہ تمام غلط ثابت ہو گئیں. ان کے چاروں پریزیڈنٹس کی اسیسمنٹ افغان سچویشن کی، ان کی پینٹاگون کی لیڈرشپ کی اور ان کی سی آئی اے کی، اٹ ہٹ دا گراؤنڈ، وہ بالکل غلط ثابت ہوئیں. آپ نے 4 امریکی، میں پھر آپ کو معاف کیجئے گا کیونکہ آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں، میں نے یہ اس لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں تاکہ ناظرین خود دیکھیں کہ جنرل اعجاز اعوان کریں گے 4 امریکی صدور کی ساری پریڈکشنز غلط ثابت ہوئی. اس حوالے سے دعوے جو انہوں نے کیے تھے 4 امریکی صدر بش سے لے کے جو بائیڈن تک، وہ کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں. صاحب، یہ تو آپ جو بات کہے تھے چاروں امریکی صدور آپ نے سن لیا. دس از واٹ پریسائزلی ہیپنڈ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اسیسمنٹس اتنی فالٹی تھیں کیونکہ اگین لیٹ می، بیکاز آئی ہیو سروڈ ود جنرل کیانی فار اے ویری لانگ ٹائم اینڈ آئی ریٹائرڈ ان 2012. اس وقت تک جب بھی یہ کامبیٹ میں جب یہ بات ہوتی تھی تو یہی بات دہرائی جاتی تھی کہ ان کی اسیسمنٹ غلط ہے، یہ حالات کو ٹھیک ریڈ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ اس وقت بیٹھ کر اپنا ایگزٹ اسٹریٹجی پلان کر لیتے تو جتنی ایمبیرسمنٹ ان کو آج ہوئی ہے اتنی نہ اٹھانی پڑتی. یہ ایک ٹریجڈی رہی ہے ان کی کہ وہ طاقت سے آتے ہیں، طاقت سے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور ایک چھوٹے ملک کیونکہ وہ سپر پاور ہے، ان کے الفاظ میں وزن زیادہ ہوتا ہے، اور دے تھاٹ کہ ہم ایک چھوٹی پاور ہیں. کیونکہ انہوں نے، جنرل کیانی نے ایک اور بڑی مزدار بات اس وقت کہی تھی کہ یہ لوگ ایک وقت میں تاریخ سے لڑ رہے ہیں، پوری تاریخ کو اگنور کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جس طرح ڈیوار ہوئی ہے پار. پھر وہ جیوگرافی کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں
ان کو مشاورت سے پلاننگ سے آؤٹ رکھ کر اپنا ایک نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ افغان کلچر اور ٹریڈیشن سے لڑ رہے ہیں۔ کبھی ویسٹرن ڈیموکریسی افغانستان میں نہیں رہی، لیکن وہ ویسٹرن ڈیموکریسی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں کے کلچر، وہاں کی روایات، وہاں کا لوئے جرگہ، وہاں کے جو پروونشل سیٹ اپ رہا ہے گورنمنٹس کا تاریخی طور پر، اس سب کے اگینسٹ جا کر، اگینسٹ دی کرنٹ سوئم کر کے وہ وہاں پہ ویسٹرن ڈیموکریسی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ تاریخ سے بھی لڑیں، جب آپ جیوگرافی سے بھی لڑیں، ایران کو، ترکمانستان کو، رشیا کو، پاکستان کو، چائنا کو، سب کو آؤٹ رکھ کے آپ ایک نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ڈیفیٹ کرنے کی، تو دس واز ناٹ اے بیٹر اسٹریٹجی، اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ دے ور رانگ۔ ابھی بھی کیونکہ ہمارے سفارتکار جیسے جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، فارن آفس میں بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں، صدر جو بائیڈن سے سوال ہوا تھا جلیل عباس جیلانی صاحب کہ ویتنام میں اور افغانستان، آج کے افغانستان میں کیا کوئی مماثلت ہے، کیا کوئی ڈرا ہو سکتا ہے، تو اس کا کیا جواب دیا تھا جو بائیڈن نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی صاحب، جو آپ نے مناظر دیکھے کہ کس طرح ویتنام کا اور افغانستان میں ایمبیسی سے اسی طرح ہیلی کاپٹر سٹاف کو لے کے گیا، اسی طرح دستاویزات جلائے گئے، پھر جو ایئرپورٹ کے اوپر ہمیں کابل ایئرپورٹ پہ مناظر دیکھنے میں آئے، جس طرح ویتنام میں لوگ کوشش کر رہے تھے کہ امریکی جہازوں پہ چڑھ جائے، کل کابل میں بھی ہمیں یہی مناظر دیکھنے میں نظر ہے۔ اور ایک اور افسوسناک بات جو ہے کہ جو امریکی کتے آئے ہوئے تھے فوجیوں کے ساتھ، ان کو تو جہازوں میں لے گئے، وہ باقاعدہ طور پہ آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ کتے تھے فوجیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے امریکی، وہ سارے کے سارے بڑے آرام سے جا رہے ہیں، اور جو افغان شہری ہیں ان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے مزے سے۔ یہ میرے خیال سٹار اینڈ سٹرائپس کے فوٹوگرافر ہیں جن کی یہ فوٹوگرافز تھیں، یہ ویڈیو بھی ہے کہ جو کتے ہیں وہ تو جا رہے ہیں بڑے مزے سے امریکی جہازوں میں، اور جو افغان شہری ہیں ان کو امریکہ بیچارے جہازوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، اور 2 کی ہلاکت بھی ہو گئی اس وجہ سے۔ تو ویتنام کے بعد تو امریکہ نے جو ڈپلومیٹیکلی کچھ ملکوں کو اسکیپ گوٹ بھی کیا تھا، تو اب بھی کوئی اسکیپ گوٹ دیکھیں گے اپنی ناکامی کا ملبہ ڈالنے کے لیے کچھ ریجنل ممالک پہ؟ اشرف صاحب، مماثلت بالکل بنتی ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال کی اور ویتنام کی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ گو کہ ویتنام میں جو سی ہے وہاں پہ جو ڈیتھ ٹول تھا امریکی فوجیوں کا وہ بہت زیادہ تھا، افغانستان میں کئی حد تک وہ کم تھا۔ لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر جو انہوں نے امپورٹڈ لیڈرشپ کو وہاں پر افغانستان میں انچارج بنایا، چاہے وہ 2001 کے بعد جو بھی آیا، اس نے صرف اپنی جیبیں بھرنے کے، عوام کو لوٹنے کے اور امریکیوں کو بھی بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنی جو ہے ایک نائیوٹی میں وہ بالکل اپنا انہوں نے ایک بہت نقصان اٹھایا۔ انہوں نے تمام ان کے افغانستان کی جو لیڈرشپ تھی، چاہے اشرف غنی ہوں چاہے باقی اور لیڈرز ہوں، ان کے اوپر اتنا ریلائی کیا کہ ہم نے کئی بار ان کو بتایا، جو ایک سچی بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، اور اس کو بلکہ ہندوستان کا نیریٹو ہو یا افغانستان کی موجودہ جو بھاگنے والی لیڈرشپ ہو، ان کے نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا۔ جہاں تک تو اسکیپ گوٹنگ کا مسئلہ ہے، تو آبویسلی وہ اسکیپ گوٹنگ تو شروع ہو چکی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس پہ گیا، تو وہاں پہ ایک رشین اسکالر نے یہ بات کی تھی 3-4 سال پہلے کہ افغانستان کا جب بھی اینڈ گیم ہوئی تو آبویسلی وہاں پر اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا نہیں، اور لیکن وہ بلیم گیم شروع ہو جائے گی۔ تو امریکہ تو اپنے اوپر بلیم ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور افغانستان کی حکومت بھی اپنے اوپر بلیم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس نہ سیکیورٹی تھی نہ ہمارے پاس پیسے تھے۔ تو الٹیمیٹلی تمام جو نیٹو اور یو ایس کی قیادت ہے، ان کی کوشش یہ ہوگی، اور بشمول ہندوستان کے اور افغانستان کے، کہ سارا کا سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالا جائے۔ لیکن آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور میں نے بھی محسوس کیا ہے پچھلے 2-4 دنوں سے، خاص طور پہ پچھلے 48 آورز میں جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو وہ تمام کا تمام جو ان کا جو ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ اپ کیا تھا، ایک اسکیپ گوٹنگ کی کوشش کی تھی پاکستان کو، پچھلے 2 ہفتے سے وہ جاری تھی کوشش،
تو وہ ساری کی ساری ناکام اس وجہ سے ہوئی کہ اب سارا کا سارا جو جتنے بھی انٹرنیشنل تھنک ٹینکس ہوں یا میڈیا ہو یا عوام ہوں، ایون افغانستان کی عوام اپنی لیڈرشپ کو وہ بلیم کر رہی ہے، امریکہ کو بلیم کر رہی ہے، نیٹو فورسز کو بلیم کر رہی ہے، تو وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کا ہمیں ان کو ایک ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل حقائق کیا تھے۔ ایک امپورٹڈ لیڈرشپ تھی جنہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا افغانستان کے اندر، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے ایک بریف کیس اور ایک سوٹ کیس کے ساتھ آئے تھے، اور پھر کل جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بریف کیس اور سوٹ کیسز میں پیسے بھر کے، ڈالرز بھر کے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اور جو یہ ابھی میں سن رہا تھا کہ ایک رشین ٹیلی ویژن کے مطابق جو اشرف غنی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ جو امریکی ڈالرز کے بے شمار سوٹ کیسز اپنے ساتھ لے کے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، یا ان کے جو حمداللہ محب تھے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، ان کے بارے میں بھی ان کے اپنے کولیگز جو افغانستان کی گورنمنٹ میں تھے وہ اب اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ جو اسکیپ گوٹنگ کی ان کی ایک چال تھی وہ کافی حد تک وہ ناکام بالکل، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ڈیولپمنٹس کافی زیادہ اور ہیں۔ یقیناً باقی ممالک میں بھی یہ سوال پوچھے جائیں گے، امریکہ میں، برطانیہ میں، دیگر نیٹو ممالک کے جو ٹریلینز آف ڈالرز تھے یہ کدھر گئے، اور آج کی کچھ اخبارات کی ہیڈ لائنز تھی جس میں یہ سوال بھی آیا، تو وہاں پہ یہ سوالات ہوں گے۔ پاکستان کے لیے آپشنز کیا ہیں، پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور 15 اگست کی انتہائی اہم تاریخ، اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک مشہور کال ہے کہ کچھ دہائیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں دہائیوں میں کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ ہفتے ایسے ہوتے ہیں جس میں دہائیوں کا سفر طے ہو جاتا ہے، اور افغانستان میں جو کچھ ہوا 2 دن میں، اس میں 2 دہائیوں کا سفر جو تھا وہ اختتام پذیر ہوا، اپنے لاجیکل اینڈ پہ ایک طرح سے پہنچا۔ لیکن ابھی وہاں پہ صورتحال کا اختتام نہیں ہوا، ابھی وہاں پہ مزید کافی چیزیں ہونا باقی ہیں۔ ایک افغان حکومت کا باقاعدہ طور پہ قیام اور اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کون کون ایکسیپٹ کرے گا نئی افغان حکومت کی، کس طرح کی کمپوزیشن ہوگی، کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہوں گے، یا صرف افغان طالبان جنہوں نے باقاعدہ پروف کیا کہ ٹیریٹری اب ان کے کنٹرول میں، افغان پریزیڈنشل پیلس میں وہ بیٹھے ہیں، افغان کیپٹل ان کے پاس ہے، میجورٹی آف دا ٹیریٹری ان کے پاس ہے، افغان فورسز وہاں پہ ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا یقیناً ہم جواب جاننا چاہیں گے۔ لیکن افغان پیلس کے ناظرین جب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ طالبان کو جو چیزیں ملی اس سے پتہ یہ لگا، اکثر ہم سنتے تھے کہ جی این ڈی ایس اور را کا ایک نیکسس ہے، اور پاکستان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے جاتے تھے باقاعدہ طور پہ، جس پہ کہ امراللہ صالح، محب اور افغان پریزیڈنشل پیلس میں 170 افراد رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جن کا صرف ایک کام تھا کہ پاکستان کے خلاف وی لاگز کریں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائیں اور پاکستان کو برا بھلا کہیں۔ ان کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے تھے۔ لیکن جب لڑائی ہوئی تو جو سوشل میڈیا واریئرز تھے چوہوں کی طرح دم دبا کے بھاگ گئے اور نظر بھی نہیں آئے۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو اصل لڑائی ہوتی ہے وہ گراؤنڈ میں لڑی جاتی ہے، اور اصل جو سولجرز ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ میں لڑتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا واریئرز ہوتے ہیں وہ صرف ہیش ٹیگ تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اس سے چونکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی کافی رولز لکھے گئے۔ ایک میں اور چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں یہ ہائبرڈ وار اور نیریٹو بلڈنگ، طالبان نے ساری تھیوری کو چیلنج نہیں کر دیا، اور جو سنزو اور کلازوٹس کا اولڈ وار ڈاکٹرائنز ہیں کہ پاور ڈیفائنز ایوری تھنگ، گراؤنڈ پہ آپ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہیک ٹیگ سے نیریٹو نہیں بنتا۔ میڈیا امریکہ کے پاس ہالی ووڈ پہ بے تحاشا فلمیں انہوں نے بنائی، مین انٹرنیشنل میڈیا پہ کنٹرول ان کا، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، ایپل، یہ ساری چیزیں گوگل وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں۔ لیکن جب ریالٹی وہاں پہ پہنچی ہے طاقت کی طالبان کی تو وہ سب کچھ دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ ریوزٹ کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ آئی تھنک گراؤنڈ ریالٹی اینڈ بوٹس آن گراؤنڈ حالات کو شیپ وہ کرتے ہیں، الٹیمیٹ ریزلٹ بوٹس آن گراؤنڈ سے ملتا ہے، اور جو ریزالو ہوتا ہے نیشنز کا، جس طرح ابھی افغان قوم نے دکھایا، اور یہ تیسری سپر پاور کو انہوں نے دکھایا ہے کہ اگر ریزالو ہو اور اپنے آپ پہ یقین ہو تو ایک وقت آتا ہے جب قوم اپنی سرخرو ہوتی ہے اور وہ اپنا نیریٹو ان کا پریویل ہو کے رہتا ہے۔ 3 سپر پاورز
اور تیسری آج اتنی مائٹ کے ساتھ آئی کہ وہ انٹرنیشنل کولیشن کو ساتھ لے کر آئی. انہوں نے بیسٹ ایئر فورس، بیسٹ آف دی آرمی، 140,000 ٹروپس اگینسٹ 60 to 65,000 جو امریکہ خود اسٹیمیٹ دے رہا ہے. 65,000 طالبان اور 140,000 بیسٹ اکوپڈ آرمی، لیکن جب 20 برس کے باوجود وہ ان کی ول کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے. اور یہ جنگ کا کلوزوٹس کا جو ایک اصول تھا کہ جنگ لڑی کیوں جاتی ہے، اٹ از ٹو ڈیفیٹ دا ول آف دی اپوننٹ، تاکہ آپ اپنی ول اس پر نافذ کر سکیں. طالبان نے اس بات کو نہیں مانا اینڈ دے پرووڈ کہ دے ول اور پریویل. سنزو نے بھی کہا تھا کہ بہترین جنگ لڑنے کی اسٹریٹجی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ دشمن اپنی لڑنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے. اور جس طرح کابل میں طالبان انٹر ہوئے، دیر واز نو ریزسٹنس، اور وہ ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے جو لیسنز ہیں جو ملٹری ہسٹورینز کے، وہ سارے یہاں پہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئے. اور ہائبریڈ وار کے جو چرچا کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے. جلیل عباس جیلانی صاحب، کافی سارے لاز ایٹ لیسٹ میڈیا کمیونیکیشن کے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس ٹیک اوور میں، اور اس پہ یقیناً آئندہ کتابیں بھی لکھی جائیں گی، ریسرچ پیپرز بھی لکھے جائیں گے، ایک بہت بڑا انٹرنیشنل انٹیلیجنس کمیونٹی کا فیلئر بھی ہے. اور امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی جس طرح سے بے نقاب ہوئی ہے اس سارے دھندے میں کہ امریکن پریزیڈنٹ اتنا لا علم ہوتا ہے چیزوں سے، کس طرح کی انفارمیشن ان کو جاری ہوتی ہے. اور باقاعدہ پوائنٹڈ سوال تھا کہ انٹیلیجنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے اور امریکن پریزیڈنٹ کس طرح اپنی کنکلوژنز اس پہ ڈرا کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جی جلیل عباس جیلانی صاحب، جس طرح کہ میڈیا وارز کے کافی سارے قوانین دوبارہ لکھے گئے. کل جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا، انٹیلیجنس کمیونٹی کا فیلئر، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ہے افغان طالبان نے کیا وہ لاز بھی دوبارہ لکھے. اور اگر آپ 2001 سے دیکھیں کہ ان میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو اس وقت گرفتار کیا گیا، گوانتانامو بے بھیجا گیا، مختلف ممالک میں رینڈیشن کی گئی، ان کے ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا. اور اس کے بعد ایک دور یہ آیا ڈپلومیسی کا جو کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، ودر اوے ہو گئے تھے اور پھر واپس آئے اور اب تمام بڑی طاقتیں ان کے ساتھ میز پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہیں. تو اس پہ لاز آف ڈپلومیسی دوبارہ لکھے جائیں گے اور کون اب اگلی حکومت بنائے گا افغانستان میں؟ ارشد صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھی ڈیولپمنٹ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ میں 4 سال وہاں پہ پاکستان کا سفیر وہاں پہ تعینات رہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو آبزرو کیا کہ وہاں پر پاکستان سے متعلق جو نیریٹو تھا اس کو وہاں کی انٹیلیجنس کمیونٹی وہ اس کو ڈیولپ کرتے تھے، وہی فیڈ کرتے تھے وہاں کے میڈیا میں، وہی فیڈ کرتے تھے وہاں کی کانگریس میں، اور وہی اس نیریٹو کو فیڈ کرتے تھے تھنک ٹینکس میں اور ان کی ایڈمنسٹریشن میں. اب جس طریقے سے آپ نے کہا اور صحیح کہا بالکل کہ وہ جو ان کا ایک ایکسپوز ہوئی ہے بہت بری طریقے سے ان کا جو نیریٹو ہے اور ان کی اسیسمنٹ، تو آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہوگا یا وہاں کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہوگی تو وہ اس کے بارے میں وہ ان کو زیادہ تحقیق کر کے جانچ پڑتال کر کے آگے اپنے قدم بڑھائے گی. تو اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طالبان کی جو جس طریقے سے ان کی کامیابی ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ افغانستان میں ان کی اسٹریٹجی ناکام ہوئی ہے، تو یہ اس کی بھی وہاں پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی. وہاں پہ جو کانگریس ہے وہ سوال ضرور اٹھائے گی کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا پچھلے 10 15 20 سال سے کہ جی اس طریقے سے وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی. ہم نے اسی نیریٹو کو یہی بات سنتے ہوئے ٹریلینز آف ڈالرز وہاں کے افغانستان کے لیے سینکشن کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف وہ ٹریلینز آف ڈالرز وہ سارے کے سارے جو ضائع ہوئے، بلکہ وہاں پر جو امریکی افواج نے اپنے جن سے وہاں کی پبلک نے جو اپنے نوجوان اپنے فوجی وہاں پہ لوز کیے ہیں اس کی بھی وہ وہاں پہ جانچ پڑتال ہوگی. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریفلیکشن پوائنٹ ضرور آئے گا اور اس کی انویسٹیگیشن ضرور آئے گی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسپیکٹر جنرل جو وہاں کی کانگریس کے نامینیٹڈ ہوتے ہیں ان کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی ان تمام باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی فوجی تعینات تھے امریکن یا جو باقی لوگ تھے انٹیلیجنس کمیونٹی کے، وہ ایک غلط قسم کا نیریٹو وہ ڈیولپ کر کے وہاں پہ پہنچاتے رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ سے اب یہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس کو چلتے رہنے کے لیے
یہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا EU ڈیسو انفو لیب انڈیا کس طرح سے مختلف تھنک ٹینکس مختلف میڈیا کو استعمال کر کے غلط اطلاعات دیتا ہے اور ہیوی انویسٹمنٹ اس حوالے سے ہوتی ہے پروپیگنڈا میں. تو پروپیگنڈا سے ریالٹی جب آتی ہے وہ سارا پروپیگنڈا ٹریلینز آف ڈالرز وہ اسی طرح اڑ جاتے ہیں. سارے خواب جو تھے کہ جی ہم نے یہاں پہ ایک نیشن بلڈنگ کرنی ہے, نیشن بلڈنگ کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ US جہاز کے ساتھ لوگ ڈیسپریٹلی نکلنے کی افغانستان سے کوشش کر رہے ہیں اور امریکی انہیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اس کے بعد امریکہ پہ ٹرسٹ کون کرے گا جب وہ کہیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ نیشن بلڈنگ کے پروجیکٹس میں دنیا چلے. یہ جو آپ نے نیشن بلڈنگ تو شاید کسی نے بھی نہیں دیکھی افغانستان کے اندر. وہاں پر جتنے بھی امپورٹڈ لیڈرشپ آئی ہوئی تھی افغانستان کی, افغانیوں کی, جن کی افغانستان کے ساتھ کوئی لائلٹی نہیں تھی, ان کی لائلٹی صرف ان ممالک کی تھی جن کے وہ پاسپورٹ ہولڈرز تھے, جو سو کالڈ لیڈرز تھے افغانستان کے. اسی طریقے سے جو ایک غلط قسم کی جو ایک رپورٹنگ ہوتی رہ گئی وہ افغانستان سے, اس کے بارے میں ایک برٹش ڈپلومیٹ نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی آج سے 4-5 سال پہلے, اور اس نے بھی ان تمام باتوں کی نشاندہی کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی ایک صحیح طریقے سے یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ کہ یہاں پہ اکثر بیشتر اپنے آپ کی پریزنس کو یہاں پہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک غلط قسم کی پکچر پینٹ کرتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی بیوقوف بناتے ہیں, اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی اور میڈیا کو بھی اپنے بیوقوف بناتے ہیں. اور یہ والی ساری بات جو سی آج کل جو میں نے پہلے جو بات کی تھی کہ پاکستان جو ان کا جو ایک تھا ایک نیریٹو تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اسکیپ گوٹنگ کیا جائے, لیکن کچھ ایسی چیزیں نیچرل قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں کہ وہ سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ ان ممالک کی طرف جا رہا ہے جن کی وجہ سے افغانستان میں نہ صرف ان کو ناکامی ہوئی بلکہ افغانستان بالکل ایک وہاں کی عوام ایک مظلوم ایک عوام کے طور پہ جن سے ہیں وہ بالکل. آپ نے مختلف ممالک کا ذکر کیا. میں جنرل اعجاز امان صاحب, مختلف ممالک, بھارت کا بھی ایک کردار رہا ہے افغانستان میں, اور بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے, خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے استعمال کرتا رہا ہے, جو ایک اکنامک ریجنل کنیکٹیویٹی پاکستان بھی چاہ رہا تھا, چائنا بھی چاہ رہا ہے, رشیا بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے, اس کو سیبوٹاج کرتا رہا ہے بیٹھ کے. اور حسین اتفاق ہے کہ کل 15 اگست بھارت کا یوم آزادی اور کابل وہاں پہ گر گیا. پھر تاریخ پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو شیخ مجیب الرحمن جس نے مکتی باہنی بنائی, عوامی لیگ اور انڈیا کے ساتھ مل کے مکتی باہنی سارا کچھ کیا, وہ بھی 15 اگست کو اسیسینیٹ ہو گیا تھا. اور اس طرح کے ایک دو اور واقعات بھی ہیں. اتفاق سے جنرل حمید گل کی برسی بھی 15 اگست کو ہی آتی ہے. تاریخ, میکینکس آف ہسٹری یہ اسی طرح چلتی ہے. اور جو ممالک کا ذکر ہو رہا تھا, انڈیا نے جو کچھ کیا وہ بھی اب عالمی طور پہ ایکسپوز ہوگا کہ کس طرح افغان پیس کو سیبوٹاج انڈیا وہاں بیٹھ کے کر رہا تھا. مختلف ملیٹنٹ گروپ جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے, ان کا اب کیا ہوگا؟ انڈیا کو آج ریجنل تاریخ نے ارریلیونٹ کر دیا ہے. آج وہ ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا کا حصہ نہیں ہے ریجن کا سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود, کیونکہ وہ وار آف نیریٹو, وار آف پروپیگنڈا کرتا رہا اور سیبوٹاج ہالی ووڈ فلمیں بناتے رہے, ہالی ووڈ فلمیں بناتا رہا, اور اس نے تمام ایگز ایک باسکٹ میں ڈالے اور آج وہ ارریلیونٹ ہو کر رہ گیا ہے. آج اس کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے, ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا میں کوئی جگہ نہیں ہے, اور آنے والے دنوں میں افغان پالیسی میں اس کا کوئی سے نہیں رہ گیا. تو آن دی ادر ہینڈ پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی جو پلاننگ تھی, آپ اس کو دیکھیں, وی ور ریلیونٹ, وی آر ریلیونٹ اینڈ وی ول ریمین ریلیونٹ. ہم ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا کا بھی کیونکہ ہم شاید اپنی آل آنیسٹی میں امن چاہ رہے تھے افغانستان میں, جینون مشورے دے رہے تھے اس حوالے سے. اور ہمارے اوپر پریشرز بھی آئے, ٹرائیکا پلس کا ذکر کیا. اب ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا پلس ہو سکتا ہے جس میں ایران کو شامل کیا جائے, تاکہ ریجنل کنٹریز جب بیٹھیں گی اور ایران جب تک نہیں بیٹھے گا امن نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہونا چاہیے, کیونکہ ریجن کو ارریلیونٹ کر کے اگر آپ کوئی سولوشن ڈھونڈیں گے, جو نیبرنگ کنٹریز ہے, افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری, اس کی ٹوٹل ڈیپینڈنس ہے اپنے 5-6 نیبرز کے اوپر, اور ان نیبرز میں سے اگر آپ ایک بڑے نیبر کو اگنور کریں گے تو میرے خیال میں ایک امبیلنس کریٹ ہوگا. ایکسٹینڈڈ امریکہ کو اب ایران کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, ایران کو بھی اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور امریکہ کو بھی ایک ریئلٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ورنہ حالات اپنے آپ کو منوا لیں گے. ایران, چائنا, رشیا, پاکستان, ترکمانستان اینڈ ازبکستان, دے آر ریلیونٹ. انہوں نے افغانستان کے مسائل کے حل تلاش کرنا ہے,
اس کی ڈیولپمنٹ میں حصہ داری ڈالنی ہے، اور آگے مستقبل میں ریجن میں اگر سٹیبلٹی آئے گی تو ان کو آن بورڈ لے کے آئے گی. اکلوتا کوئی آدمی ایسا کر نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور کیا پاکستان پہ بھی اس افغانستان سچویشن کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جلیل عباس جائن صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ افغانستان کی سچویشن کے کچھ اثرات ریپرکشنز پاکستان پہ بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ بادشاہ صاحب، ایک تو ابھی شروعات ہوئی ہے، ابھی یہ قبل از وقت ابھی کچھ کہنا مشکل ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو طالبان لیڈرشپ ہے ان کو گو کہ کامیابی تو مل گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آن پڑی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ریکگنیشن کی بھی ضرورت ہوگی، ان کو لیجیٹیمیسی کی بھی ضرورت ہوگی، اور جس کے لیے انہیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک پازیٹیو میسیج دینے کی ضرورت ہوگی. جس پازیٹیو میسیج کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بین الاقوامی قوانین کی ان کو پاسداری کرنی پڑے گی، انہیں انٹرنیشنل کنونشنز کی پاسداری کرنی پڑے گی، اور ان کو افغانستان کے اندر بھی جو اندرونی حالات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش ہوگی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں جس قسم کی سچویشن ہے، طالبان کو لیجیٹیمیسی ملے گی تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں پہ سٹیبلٹی آئے گی، اور اگر اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں پہ اگر ہوتی ہے تو وہاں پر عوام میں بھی خوشحالی آئے گی، اور اس کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی ہوگا. جو سب سے بڑی جو چیز پاکستان کے جو پازیٹیو جاتی ہے موجودہ صورتحال میں، وہ یہ کہ افغانستان پچھلے کئی برس سے ایک گڑھ بن چکا تھا BLA BRA اور جو کہ را کے جو اسپانسرشپ میں وہاں پہ وہ آپریٹ کرتے تھے، یا TTP کے ایلیمنٹس تھے جو کہ وہاں پہ آپریٹ کرتے تھے، NDS ان کو سپورٹ کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے. مجھے امید ہے کہ جو نئی ڈسپینسیشن آئے گی وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے گی، اور ایسے ایلیمنٹس کو جو کہ پاکستان کو یا باقی دوسری نیبرنگ کنٹریز کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو ڈسکریج کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر وہاں پر وہ ایک پیس لے کے آ جاتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ لے کے آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل وہ قوانین کی پاسداری کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی وہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ افغانستان کے اوپر بھی بہت پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان کے اوپر بھی بہت اچھے اس کا فائدہ ہوگا، اور ریجن کے اندر بڑی اچھی چیزیں ڈیولپ ہوگی. ایک چیز جو کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اگر وہاں پہ سٹیبلٹی ہو افغانستان میں، اور افغانستان کے بعد وہ سینٹرل ایشین ریپبلک کی طرف. اسی طریقے سے ترکمانستان افغانستان پاکستان پائپ لائن کا جو پروجیکٹ تھا وہ کافی عرصے سے وہ اسی سرد موری کا شکار تھا بیکاز آف دی سچویشن ان افغانستان، اور اگر طالبان اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنا کے وہ وہاں پہ کچھ سٹیبلٹی لے کے آ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ افغانستان کے عوام کو بھی ہوگا، پاکستان کے بھی عوام کو بھی ہوگا، اور ایک پورے خطے کے اندر پورے خطے کو بھی. میں جنرل اعجاز اوان صاحب سے یہی سوال کرنا چاہوں گا، پاکستان پہ افغانستان سچویشن کے کیا اثرات ممکنہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ارشد شریف، جو پہلا پازیٹیو ہوا ہے نا، جو پورے ریجن کے لیے ایک خوشخبری ہے، آئی ول ناٹ لائک ٹو مینس ورڈ، رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، ان کے لیے امریکہ کا افغانستان سے چلے جانا ایک بہت بڑی نوید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک ایکسٹینڈڈ ٹرائکا تھا وہاں پہ نیگیٹو CIA را NDS ہیڈڈ بائی اشرف غنی، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو طالبان کا گورنمنٹ میں آ جانا، افغان طالبان ور نیور ایٹ وار ود پاکستان، لیٹس ایکسیپٹ اٹ، اور ان کے وہاں آنے سے جو سپیس ڈینائی ہوئی ہے CIA کو، را کو، اور نیگیٹو NDS اشرف غنی کے NDS کو، دیٹ ول برنگ اے گڈ نیوز ٹو پاکستان. جو پاکستان نے اپنا ہوم ورک کرنا تھا بارڈر کو، جو افغانستان میں بیٹھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ TTP ول ناٹ اسٹے دیئر. TTP یا تو ادھر میلٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ مائیگریٹ کر کے کہیں اور آئے تو پھر وہ جو اجیت دووال کو ایک لگژری تھی تھرڈ کنٹری کا سوائل یوز کرنے کی، وہ ختم ہو جائے گی، پھر بات آ جائے گی ڈائریکٹ. اینڈ وی نو ہاؤ ٹو سینڈ دم بیک ٹو اسکول. ISI نوز اٹس جاب. صرف تھرڈ کنٹری کی ایک لمیٹیشن بن رہی تھی، اگر ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہوئی تو وی ول ڈیلیور. دوسری بات کہ
پاکستان نے جو اپنا ہوم ورک کیا ہے بارڈر کو سیکیور کرنے کا، اس کے اوپر اپنے سرویلنس ڈیوائسز لگانے کا، قلعے بنانے کا اور 70 FC ونگ ریز کرنے کا، دیٹ ہیز ایڈڈ سیکیورٹی ٹو دا نارتھ ویسٹرن بارڈر آف پاکستان. تو میرے خیال میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے خطرات کم ہیں، بہتری کی امید زیادہ ہے. جنرل اجان صاحب، جلیل عباس جیلانی صاحب، دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنے ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.